अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम सेकंड लैंग्वेज उर्दू पेपर 2 करंट नवंबर 2016 पेपर 2 है पास्ट पेपर। और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन होता है 5 नंबर का वोकैबुलरी का। उसमें आपने मुहावरों के जुमले बनाने होते हैं और इस तरह बनाने होते हैं कि मुहावरों का मतलब उस जुमलों की वजह से वाज़े हो जाए। जैसे पोल खुलना इसमें दिया गया है। आलिया के बड़े बड़े दावों के पोल उस वक्त खुल गए जब वो इम्तिहान में मतलूबा नताइज न हासिल कर सकी। दांत खट्टे कर देना, तादाद में कम होने के बावजूद पाकिस्तान ने हिंदुस्तानी फ़ौज के दांत खट्टे कर दिए। रंग लाना, आलिम की शदीद मेहनत रंग लाई और वो सूबे भर में इंटर के इम्तिहानात में अव्वल नंबर पर कामयाब हुआ। हाथ मलना, अब हाथ मलने का क्या फ़ायदा, वक्त पर तो तुमने मेहनत नहीं की। होश के नाखून लेना, अब भी होश के नाखून ले लो वरना वक्त गुजरने पर सिर्फ पछतावा रह जाएगा। आगे फिर हमारा है कि हमने आज ये जो क्वेश्चन दिया है पेपर का वो है फ़ेल मुस्तकबिल में तब्दील करना। वो फ़ेल माजी या फ़ेल हाल के जुमले होंगे और आपने उन्हें आने वाले वक्त में तब्दील करना होगा। जैसे इन्होंने मिसाल दी है, तेज़ हवा से मोमबत्ती बुझ गई, तेज़ हवा से मोमबत्ती बुझ जाएगी। अच्छा दोस्त बुरे हालात में भी साथ नहीं छोड़ता, अच्छा दोस्त बुरे हालात में भी साथ नहीं छोड़ेगा। गेंद लगने से खिड़की का शीशा टूट सकता है, गेंद लगने से खिड़की का शीशा टूट जाएगा। सूरज ढलते ही अंधेरा फैलने लगा, सूरज ढलते ही अंधेरा फैल जाएगा या फैलने लग जाएगा। तेज़ बारिश से सैलाब का ख़तरा बढ़ जाता है, तेज़ बारिश से सैलाब का ख़तरा बढ़ जाएगा। वो मेहनत करके इम्तिहान में अव्वल आया था, वो मेहनत करके इम्तिहान में अव्वल आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये खाली जगह का है। 5 लफ्ज़ का चुनाव करना होता है जो दुरुस्त हों इसके लिहाज से, और वो अल्फाज हैं तासुरात, महफूज, मशवरा, डॉक्टर, ताकत, ज़राए, मुतबादिल, उस्ताद, पैगाम, ख़तरनाक, ख़याल, अंदाज़ा, इजाफ़ी, सवाल, असरात। पैराग्राफ देख लेते हैं। विटामिन सेहत बख्श खुराक का डैश या सेहत के लिए नागज़ीर चीज़ नहीं है। विटामिन सेहत बख्श खुराक का मुतबादिल, यानी ये नहीं हो सकता कि आप सेहत बख्श खुराक ना लें और बस विटामिन ले लें, या सेहत के लिए नागज़ीर चीज़ नहीं है। अगर हम मुतवाज़न और सेहत बख्श ग़िज़ा खाएँ तो हमें डैश विटामिन लेने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, इजाफ़ी विटामिन लेने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। माना कि बेशतर विटामिन बेज़रर और डैश होते हैं, बेज़रर और महफूज होते हैं। इनमें से बाज़ के ज़मनी असरात के बारे में हमारी मालूमात अभी तक नामुकम्मल हैं। इसके अलावा हम ये भी नहीं जानते कि दीगर दवाओं के साथ लिए जाने की सूरत में ये क्या डैश मुरतब करेंगे, ये क्या असरात मुरतब करेंगे। इसलिए जब तक डैश ख़ुद इसका मशवरा न दे, इसलिए जब तक डॉक्टर ख़ुद इसका मशवरा न दे, विटामिन समेत कोई भी दवा नहीं लेनी चाहिए। यानी विटामिन को अलग से लेना चाहिए अगर आपको लेना हो, और वो भी डॉक्टर के मशवरे से लेना चाहिए। नेक्स्ट आ गया है कि आपने पैराग्राफ को पढ़ना है और फिर इशारों की मदद से इसके वो करने हैं, समरी बनानी है, ख़ुलासा बनाना, यानी कूज़े में दरिया कम से कम अल्फाज में आपने इसे तहरीर करना होगा और उसके लिए आपको इशारे भी दिए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। तहरीर की इजाद के वक्त से ही इंसान कलम की अहमियत से आगाह है। जैसे जैसे इल्म से इंसान का रिश्ता मजबूत होता गया, कलम की शक्ल सूरत और साख्त में बहुत सी तब्दीलियाँ आती रहीं। कागज़ की इजाद के बाद कलम एक नागज़ीर ज़रूरत बन गया। इब्तदा में लकड़ी या परिंदों के परों से बनाए गए कलम को रोशनाई में डिबो कर लिखा जाता था। तवील ज़माने तक यही तरीका इस्तेमाल किया जाता रहा। तहरीर में रवानी पैदा करने के लिए चम्मच की शक्ल का कलम ईजाद हुआ। यानी सबसे पहला कलम पहले तो परों के ज़रिए किया, फिर चम्मच की शक्ल का हुआ, जिसमें चम्मच के एक हिस्से को नोक की शक्ल दी गई थी। इसमें रोशनाई भर कर लिखने का काम बहुत एहतियात तलब और नाजुक था। अक्सर माहिर ख़त्तात ही इसे इस्तेमाल कर सकते थे।
17ویں صدی کے نصف آخر میں پیرس کے ایک شخص نے چاندی کا ایک کھوکھلا قلم بنایا۔ یہ دراصل ایک نلکی تھی جس کے ایک سرے پر نب لگی ہوئی تھی۔ اس نلکی میں روشنائی بھر کر اوپر کارک لگا دیا جاتا تھا۔ یہ فاؤنٹین پین کی ابتدائی شکل تھی۔ 19ویں صدی میں اس نلکی کے اندر ربڑ کی ٹیوب کا اضافہ ہوا اور نب والے حصے کو ڈھکن لگا کر بند کیا جا سکتا تھا۔ اس تبدیلی سے فاؤنٹین پین میں روشنائی بھرنا یعنی انک بھرنا اور اس کو جیب میں رکھنا تو آسان ہو گیا، لیکن لکھتے ہوئے روشنائی کا بہاؤ یعنی انک نکلنے کی جو رفتار ہوتی ہے یکساں نہ تھی۔ تحریر کہیں ہلکی اور کہیں گہری ہو جاتی۔ بعض اوقات قلم ایک دم بہت سی روشنائی چھوڑ دیتا جس سے کاغذ خراب ہو جاتا۔ کہا جاتا ہے کہ موجودہ دور میں جو فاؤنٹین پین استعمال ہوتا ہے یہ 1884 عیسوی میں امریکہ کے ایک شخص واٹر مین نے ایجاد کیا، جو ایک بیمہ کمپنی کا ایجنٹ تھا۔ بیمے کے معاہدے پہ دستخط کرتے ہوئے قلم کی سیاہی چھوڑ دینے کی وجہ سے ایک گاہک نے بیمہ کروانے سے انکار کر دیا تو اسے فاؤنٹین پین کی اصلاح کا خیال آیا۔ آخر اس نے ایک ایسا قلم بنانے میں کامیابی حاصل کر لی جس میں ہوا اور روشنائی ایک وقت مخالف سمتوں میں چلتی تھیں اور قلم روشنائی نہیں چھوڑتا تھا۔ تب سے آج تک فاؤنٹین پین کی شکل و صورت میں تو تبدیلیاں آئی ہیں، مگر اصول اور طریقہ آج بھی یہی برتا جاتا ہے۔ گزشتہ صدی کے وسط میں بال پوائنٹ پین متعارف ہوا، جو فاؤنٹین پین کی ہی ایک قسم ہے، لیکن اس میں بار بار روشنائی بھرنے اور نب کو احتیاط سے استعمال کرنے جیسے مسائل ختم ہو گئے۔ نسبتاً آسان طریقہ استعمال اور کم قیمت ہونے کی وجہ سے آج کل بال پوائنٹ ہی سب سے زیادہ استعمال ہونے والا قلم ہے۔ اگر آپ قیمتی قلم کے شوقین ہیں تو یہی فاؤنٹین پین یا بال پوائنٹ آپ کے ذوق طبع کے لیے سونے چاندی سے بنے یا قیمتی پتھروں اور جواہرات سے مزین بھی دستیاب ہیں۔ اب ہم نے اس کا خلاصہ لکھنا ہے، تو اس کے لیے انہوں نے یہ الفاظ دیے ہیں۔ ابتدائی شکلیں، فاؤنٹین پین کا آغاز، یہ اشارے ہیں۔ خامیاں، موجودہ فاؤنٹین پین اور بال پوائنٹ کی مقبولیت۔ تو ہم نے 100 الفاظ پر مشتمل لکھنا ہوتا ہے خلاصہ، یعنی کوزے میں دریا کا کام کرنا ہوتا ہے۔ تحریر اور علم سے مضبوط رشتے کے لیے قلم انتہائی ناگزیر ہے۔ پہلے لکڑی، پرندوں کے پر، قلم کی صورت روشنائی میں ڈبو کر استعمال کیے جاتے۔ پھر روانی کے لیے چمچ کی شکل کا قلم جس کی باریک نوک بنائی گئی۔ پیرس کے ایک شخص نے چاندی کے کھوکھلے قلم میں نب لگائی۔ نل کی نما اس قلم میں روشنائی بھر کر کارک لگا دیا۔ یہی فاؤنٹین پین کی ابتدائی شکل تھی، لیکن روشنائی کا بہاؤ مساوی نہ تھا، لہٰذا تحریر ہلکی، گہری اور کہیں سیاہی بہت زیادہ چھوٹ کر تحریر خراب کر دیتی۔ سن 1884 میں امریکہ کے ایک بیمہ ایجنٹ واٹر مین نے دوران دستخط سیاہی چھوٹنے کی بنا پر گاہک کے پالیسی لینے سے انکار پر اس کی اصلاح کی۔ اب اس کی سیاہی بیک وقت مخالف سمتوں میں چلتی، خامیاں دور ہو گئیں۔ گزشتہ صدی میں بال پوائنٹ نے بار بار سیاہی بھرنے جیسے مسائل سے نجات دلا دی۔ اب ہے عبارت کے اس میں سوال جواب جو ہیں بتانے ہیں، تو پہلے عبارت کو پڑھ لیتے ہیں۔ زیتون کا درخت دنیا کا قدیم ترین کاشت کیے جانے والے درختوں میں سے ہے۔ اس کی کاشت کا آغاز ایشیائے کوچک کے علاقوں میں 6000 سال قبل ہوا۔ اس کے بعد یہ یورپ، افریقہ اور مشرق وسطیٰ کے ممالک میں متعارف ہوا۔ قدیم یونانی زیتون کو دیوتاؤں کا تحفہ قرار دیتے ہیں۔ کھانوں اور مذہبی رسومات میں استعمال کے علاوہ اس کو فتح اور خوش بختی کی علامت بھی سمجھا جاتا ہے۔ مقابلوں میں جیتنے والوں کو زیتون کی شاخوں اور پتوں سے بنا ہوا تاج پہنایا جاتا ہے۔ اسلام میں بھی زیتون کی افادیت پر زور دیا گیا اور اس کے درخت کو بابرکت سمجھا جاتا ہے۔ اس وقت دنیا بھر میں تقریباً 800 ملین زیتون کے درخت موجود ہیں۔ مختلف علاقوں میں اس کی 500 کے قریب اقسام پائی جاتی ہیں۔ مختلف قسموں سے تعلق رکھنے کے علاوہ زیتون کے پھل کی ساخت، جسامت اور رنگ کا انحصار اس بات پر بھی ہے کہ پھل کو درخت پر کتنے عرصے تک پکنے دیا گیا ہے۔ ابتدا میں اس کا پھل زردی مائل سبز ہوتا ہے جو کئی ماہ درخت پکنے کے
کے دوران سبز، ہلکا بھورا، گہرا جامنی اور آخرکار سیاہ رنگت اختیار کر لیتا ہے۔ تیل بنانے کے لیے مکمل طور پر پکا ہوا پھل بہترین سمجھا جاتا ہے تاکہ اس میں تیزابی مادے کم مقدار میں ہوں۔ البتہ کھانے کے لیے زیتون کا پھل آغاز سے لے کر مکمل پکنے تک ہر مرحلے پر قابل استعمال ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زیتون مختلف رنگوں، ذائقے اور ساخت میں دستیاب ہیں۔ زیتون کی بے پناہ مقبولیت کو دیکھتے ہوئے یہ بات حیران کن ہے کہ درخت سے اتارنے کے بعد تیاری کے عمل سے گزارے بغیر اس کو کھانا ممکن نہیں، کیونکہ اس کا ذائقہ ناقابل برداشت حد تک تلخ ہوتا ہے۔ تیاری کے طویل مراحل سے گزر کر زیتون اپنا خاص ذائقہ حاصل کرتا ہے۔ اس کے لیے مختلف طریقے رائج ہیں، جن میں نمک اور پانی کا محلول میں بھگونے کا طریقہ سب سے زیادہ مقبول ہے۔ اس کے علاوہ صرف پانی میں بھگو کر یا نمک میں دبا کر بھی زیتون کی کرواہٹ دور کی جاتی ہے۔ اس کام کے لیے 6 ہفتوں سے لے کر کئی مہینوں تک کا وقت درکار ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اس کا ذائقہ مزید بہتر بنانے کے لیے تیاری کے دوران مختلف جڑی بوٹیاں اور مسالے بھی شامل کر دیتے ہیں۔ زیتون کا تیل پھل کو پیسنے سے حاصل ہوتا ہے۔ پیسنے کے بعد اس میں سے پانی اور ٹھوس اجزاء الگ الگ کر لیے جاتے ہیں۔ بے شمار طبی خواص کی وجہ سے یہ تیل کھانوں میں استعمال کے لیے بہترین سمجھا جاتا ہے۔ اس کا استعمال عارضہ قلب یعنی دل کی تکلیف فشار خون، بلڈ پریشر یا کولیسٹرول کی زیادتی اور فالج جیسی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ بالوں کی مضبوطی اور جسمانی چستی کے لیے اس کا مساج مفید سمجھا جاتا ہے۔ تو اب یہ سوال جواب ہیں اس کے۔ قدیم یونانیوں کا زیتون کے بارے میں کیا خیال تھا؟ وہ اسے کن طریقوں سے استعمال کرتے تھے؟ قدیم یونانیوں کے مطابق زیتون دیوتاؤں کی جانب سے تحفہ تھا۔ وہ اسے اور مذہبی رسومات میں استعمال کرتے تھے۔ علاوہ ازیں یہ فتح اور خوش بختی کی علامت تصور ہوتا تھا۔ مقابلوں میں فاتحوں کو زیتون کی شاخ اور پتوں سے بنا ہوا تاج پہنایا جاتا تھا۔ زیتون کی کتنی اقسام ہیں اور اس پھل کے مختلف رنگ، ذائقوں اور جسامت کے میں دستیاب ہونے کی کیا وجہ ہے؟ زیتون کی تقریباً 500 اقسام ہیں۔ یہ پھل چونکہ مختلف اقسام سے تعلق رکھتا ہے، اس کے علاوہ ان کی جسامت اور ساخت، رنگ ان کے درخت پر پکنے کے وقت پر منحصر ہے، جیسے کہ ابتدائی پھل کا رنگ ہلکا زردی مائل سبز ہوتا ہے، کئی ماہ درخت پر پکنے پر ہرا بھورا گہرا جامنی اور پھر سیاہ ہو جاتا ہے۔ تیل کی تیاری کے لیے زیتون کس مرحلے پر بہترین سمجھا جاتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تیل کی تیاری کے لیے مکمل طور پر پکا ہوا زیتون بہترین سمجھا جاتا ہے تاکہ اس میں تیزابی مادوں کی مقدار بہت کم ہو۔ اس کے بعد ہے عبارت کے مطابق زیتون تازہ حالت میں کیوں نہیں کھایا جاتا ہے؟ اس کی تیاری کے 3 طریقے لکھے ہیں۔ زیتون تازہ حالت میں اس لیے نہیں کھایا جاتا کہ اس کے ذائقے کی تلخی کو برداشت کرنا ممکن ہی نہیں، یعنی بہت کڑوا ہوتا ہے اس کا ذائقہ۔ اسے مکمل ذائقے کے حصول کے لیے اسے نمک پانی کے محلول میں بھگویا جاتا ہے، یا اسے صرف پانی میں بھگویا جاتا ہے، یا اسے نمک میں دبا دیا جاتا ہے۔ اس میں 6 ہفتوں سے لے کر کئی ماہ تک کا وقت لگتا ہے۔ نیز جڑی بوٹیاں اور مختلف مسالے لگا کر خوشگوار ذائقہ دیا جاتا ہے۔ آگے ہے زیتون کے پھل سے تیل کیسے حاصل کیا جاتا ہے۔ زیتون کے پھل کو پیس کر پانی اور ٹھوس اجزاء الگ کر لیے جاتے ہیں، اس طرح اس کا تیل حاصل کیا جاتا ہے۔ زیتون کا تیل کن طبی خصوصیات کا حامل سمجھا جاتا ہے؟ زیتون کا تیل بہت سی طبی خصوصیات کا حامل سمجھا جاتا ہے۔ یہ بہترین تیل دل کی بیماریوں، فشار خون یا کولیسٹرول کی زیادتی، فالج وغیرہ سے محفوظ رکھتا ہے۔ نیز بالوں کو مضبوط اور اس کی جسم پر مالش جسم کو چست و توانا رکھتی ہے۔ اب اس کے بعد آ جاتا ہے نیکسٹ پیراگراف، لاسٹ پیراگراف۔ اس میں بھی یعنی یہ بھی تفہیم ہے اور اس میں بھی سوال و جواب کرنے ہیں، تو اس کے لیے پہلے ہم ٹاپک کو پڑھ لیتے ہیں۔ نظام شمسی میں ہمارے سیارے کی انفرادیت کی وجہ صرف سمندر ہے۔ ایک اندازے کے مطابق تقریباً
2.5 ارب سال پہلے سمندری حیات کی ابتدا کے بعد زمین پر زندگی کا آغاز ہوا۔ زمین کی آب و ہوا، پہاڑوں کے خد و خال اور زمین پر بسنے والوں کے رہن سہن کا انحصار سمندر پر ہے۔ بادل، بارش، برف، دریا اور جھیلیں سمندری پانی کے عمل سے بنتے ہیں۔ لاکھوں برس سے سورج سمندر کے پانی کو بخارات میں تبدیل کرتا ہے اور دوبارہ دریاؤں سے سمندر میں پہنچاتا آ رہا ہے۔ سمندر ہمیشہ سے نہ صرف انسانوں کے لیے خوراک کا وسیلہ بلکہ نقل و حمل کا ذریعہ بھی رہا ہے۔ موجودہ دور میں انسان سمندر سے قیمتی اشیاء مثلاً تیل اور دیگر معدنیات بھی نکالتا ہے۔ معدنی تیل کا چوتھا حصہ سمندر سے نکالا جا رہا ہے۔ مچھلی کا شکار ایک بڑی صنعت کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ یہ سمندری مخلوق اتنی تیزی سے اپنی آبادی میں اضافہ نہیں کر سکتی جس تیزی سے اس کا انکار کیا جا رہا ہے۔ سمندر کے ذریعے تیل کی نقل و حرکت سمندری حیات کو کئی خطرات سے دوچار کرتی ہے۔ آئل ٹینکروں کے حادثات کی صورت میں تیل سمندر کی سطح پر پھیل کر سورج کی روشنی کو پانی میں پہنچنے سے روکتا ہے۔ معدنی تیل میں موجود تارکول سمندر کی تہہ میں بیٹھ کر پودوں کو ختم کر دیتا ہے۔ جب یہ تیل لہروں کے ذریعے ساحلی علاقوں تک پہنچتا ہے تو آبی پرندوں کی زندگی بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ نیوکلیائی اور صنعتی فاضل مادوں کی صفائی کے مخصوص عمل سے گزارے بغیر سمندر میں تلف کر دینا بھی سمندر کی غذائی زنجیر پر تباہ کن اثرات مرتب کرتا ہے۔ فصلوں پر کیڑے مار ادویات اور کیمیائی کھاد کا کثرت سے استعمال نہ صرف زیر زمین پانی کے ذخیروں کو آلودہ کرتا ہے بلکہ بارش کا پانی اپنے ساتھ ان ادویات کو دریاؤں اور پھر سمندروں تک لے جاتا ہے۔ یہ کیمیائی مادے اتنی جلدی اپنا اثر ختم نہیں کرتے، چنانچہ پانی میں مل کر چھوٹے جانداروں تک پہنچتے ہیں۔ یہ جاندار غذائی زنجیر میں شامل ہو کر بالآخر مچھلیوں پر اثر انداز ہو کر انسانوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ انسانی آبادیوں کا کوڑا کرکٹ اور گندا پانی جتنی مقدار میں سمندر میں پہنچتا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ آج سمندر دنیا کا سب سے بڑا کوڑا دان بن چکا ہے۔ اگر ہمیں آگے والی نسلوں کے لیے زمین پر زندگی کو محفوظ بنانا ہے تو ضروری ہے کہ ہم سمندر کو آلودگی سے بچانے کے بھی اقدامات کریں۔ صنعتی اور گھریلو فضلات دونوں آلودگی کے مرکبات ہیں، لہٰذا دونوں صورتوں میں استعمال شدہ پانی کو سمندر میں ڈالنے سے پہلے صفائی کے پلانٹ میں صاف کرنا اور زہریلے مواد سے چھٹکارا حاصل کرنا ضروری ہے۔ اب کرتے ہیں سوال جواب۔ زمین دوسرے سیاروں کی نسبت کیوں منفرد ہے؟ زمین پر زندگی کی ابتدا کب ہوئی؟ یہ 2 نمبر کا سوال ہے۔ زمین کی دوسری سیاروں سے انفرادیت کی اصل وجہ یہ سمندر ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق تقریباً 2.5 ارب سال قبل یہاں سمندری حیات کے بعد زمین پر زندگی کا آغاز ہوا۔ عبارت کے مطابق انسان سمندر سے کیا فوائد حاصل کرتا ہے؟ انسان سمندر سے بے پناہ فوائد حاصل کرتا ہے۔ سمندر سے خوراک حاصل کرتا ہے۔ مچھلی کا شکار بڑی صنعت بن گیا ہے۔ یہ ذریعہ نقل و حمل بھی، اور انسان سمندر سے تیل اور دیگر معدنیات حاصل کرتا ہے۔ معدنی تیل کا چوتھا حصہ ہم سمندر سے حاصل کر رہے ہیں۔ آئل ٹینکروں کے حادثات سے سمندری حیات کس طرح متاثر ہوتی ہے؟ آئل ٹینکروں کے حادثات کی صورت میں تیل سطح سمندر پر پھیل کر سورج کی روشنی پانی تک پہنچنے سے روکتا ہے۔ معدنی تیل میں موجود تارکول سمندر کی تہہ میں بیٹھ کر پودوں کی موت کا باعث بنتے ہیں۔ ساحلی علاقوں میں پہنچ کر آبی پرندوں کی زندگی خطرے سے دوچار کر دیتا ہے۔ سمندر میں پہنچنے والے کیمیائی مادے انسانوں تک کن مراحل سے گزر کر منتقل ہوتے ہیں؟ سمندر میں پہنچنے والے کیمیائی مادے بغیر صفائی کے پانی میں تلف کر کے سمندر کی غذائی زنجیر کو تباہ کن نقصان سے دوچار کرتے ہیں۔ فصلوں پر کیڑے مار ادویات اور کیمیائی کھاد کا بکثرت استعمال زیر زمین پانی کے ذخیرے کو برباد کر دیتا ہے۔ بارش کا پانی پھر واپس ان ادویات کو سمندر میں لے جاتا ہے
اور جو اپنا اثر غذائی زنجیر میں شامل ہو کر مچھلیوں اور پھر انسانوں تک پہنچاتے ہیں۔ عبارت میں سمندر کو دنیا کا سب سے بڑا کوڑا دان کیوں قرار دیا گیا ہے؟ بے تحاشا گندا پانی، کوڑا کرکٹ اس سمندر میں پھینکا جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ سمندر کو سب سے بڑا کوڑا دان کہا جا رہا ہے۔ سمندر کو آلودگی سے محفوظ رکھنے کے لیے کیا اقدامات کیے جاتے ہیں؟ سمندر کو آلودگی سے محفوظ رکھنے کے چند ضروری اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ صنعتی اور گھریلو فضلات جو کہ شدید آلودگی کا باعث ہیں، ان کی صفائی کے پلانٹ میں صاف کر کے زہریلی مواد سے پہلے نجات حاصل کی جائے، پھر پانی میں ڈالا جائے۔ نیز تیل، کوڑا کرکٹ اور دوسری اشیاء کو سمندر میں ایسے نہ ڈالا جائے کہ غذائی زنجیر کو نقصان پہنچائیں۔ تو اب ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔